अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस कुर्राए अर्ज़ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इंसान को जब से वजूद बख्शा है, तब से ही खैर और शर का सिलसिला जारी व सारी है। जहाँ पर शुरू से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद अक़दस को लोग मानते आ रहे हैं, वहीं पर शुरू से लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद का इनकार करते चले आ रहे हैं। हमारे माशरे में जिस तरह से इल्हाद के कुछ सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, इसके कुछ जर्म्स नज़र आ रहे हैं, या हमारी नौजवान नस्ल जो है इसका शिकार हो रही है, आखिर उसके असबाब व मुहर्रकात क्या हैं? गैर मुस्लिमों के बारे में तो चले किसी सूरत तस्लीम किया जा सकता है, लेकिन मुसलमानों के घरों में इल्हाद और मुल्हिद कैसे पैदा हो सकते हैं? आज इसी तरह के कुछ सवालात हैं कि इल्हाद क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, हमारे माशरे में ये किस तरह फैल रहा है, ये दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे, वो कौन से ऐसे सवालात होते हैं, वो कौन से एतराज़ात होते हैं, वो कौन से ऐसे रवैये हैं कि जिसकी वजह से मुसलमान घरानों के बच्चे भी एथीस्ट हो रहे हैं। या इसके अलावा ये कि जितना ज़जुरेट करके बताया जाता है कि हमारे माशरे में इतना एथीज़म फैल चुका है, ये वाकई ही उतना है या बिल्कुल माइनर सा है? इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने अपने एक्सपर्ट कैसर अहमद राजा भाई को मदऊ किया। राजा भाई का तारुफ जो है वो ये है कि आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, कोच, लाइफ कोचिंग करते हैं, टीचर ट्रेनिंग करते हैं, NLP एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको तौफीक अता फरमाई कि ये यूरोप में पले बड़े, वहीं पे पढ़े, वहीं पे जो है वो ज़िंदगी के शुभ रोज़ गुज़र रहे थे, लेकिन कहते हैं कि मैं अपने हिस्से का काम करने के लिए पाकिस्तान हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्हाद के मैदान में इनसे बहुत बड़ा और बहुत नुमायाँ काम लिया। आज ये सारे सवालात हम इनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इतने मोहब्बत भरे अल्फाज आपके। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सच्ची बात है कि मैं आपका तारुफ नहीं करवा सका, सच्ची बात तो ये है, मुझे इसके हवाले से माफ़ कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बहुत कुछ कह दिया है, अल्लाह आपसे राज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आपके अंदर एक आजिज़ी, इनकिसारी और एक बुर्दाबारी रखी है, मैं समझता हूँ कि इल्म भी वहीं पे होता है जहाँ आजिज़ और इनकिसारी होती है। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से भी महफूज रखे। कैसर भाई, हम जानते हैं कि दीन और कुफ्र व इल्हाद ये तकरीबन साथ साथ चलते आ रहे हैं। जब से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी के अहकामात आसमान से नाजिल हो रहे हैं, शैतान भी लोगों को बरगलाने का सिलसिला तब से ही उसने जारी व सारी किया हुआ है। हम जानना चाहते हैं कैसर भाई कि ये इल्हाद क्या है और इसकी तारीख क्या है? इल्हाद क्या है, ये सवाल बड़ा सिंपल है लेकिन उसका जवाब सिंपल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक हम सरफेस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे हम डीप जाते हैं हमें इल्हाद में बहुत कन्फ्यूजन नज़र आती है। तो इसको एक जुमले में डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं, एक ज़माना था मुल्हिद खुद कहते थे कि हम ये कहते हैं खुदा नहीं है। विद द टाइम उन्होंने खुद इवॉल्व किया अपने इस नज़रिए को, और अब एक गालिब नज़रिया दुनिया में ये है कि हम ये कहते हैं कि खुदा का कोई सबूत नहीं है। ठीक है, सो खुदा नहीं है वर्सेस खुदा का सबूत नहीं है, यानी कि एक थोड़ी सी सॉफ्ट पोजीशन उन्होंने खुद ही ले ली, यानी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सी उसमें यानी कि सब वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन के इल्हाद क्या है, जिस फ़िरके पे भी हम जाएं, इवेंचुअली बात यही है कि ये एक गॉडलेस लाइफ है, खुदा के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर है। अब खुदा के बगैर से क्या मतलब है कि खुदा है ही नहीं या खुदा का सबूत नहीं है, ये फिर आगे इस तरह की मुख्तलिफ जहतें उसमें आती रहती हैं। हाँ जी, कहाँ से शुरू हुआ मालूम तारीख़ में तो ग्रीक फ़िलासफ़ी, एपिक्यूरस वगैरह, वहाँ से हमें ये कुछ 2-3 फ़िलासफ़र्स में से ये वर्ड भी यूनानी ही है, थ्योर से, ये जिसका मतलब है विदाउट गॉड। हाँ जी, बेसिकली एक इंग्लिश लैंग्वेज का प्रिंसिपल है जो कि क्लासिकल लैंग्वेज से ही मुस्तार लिया गया है कि जो चीज़ भी कैपिटल ए के साथ स्टार्ट होती है किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम या सिस्टम ऑफ बिलीफ या किसी एग्जिस्टिंग थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, अगर वो कैपिटल ए से स्टार्ट होती है उसकी नेगेशन में होगा। जैसे पॉलिटिकल, एपॉलिटिकल, थीइस्ट, एथीइस्ट, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। तो ये एथीइस्ट जब कहते हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो लोग जो थीइस्ट नहीं हैं, जो खुदा और मज़हब को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं वो उसकी आगे जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा हम मज़ीद उस पर बात करते रहेंगे। बट इन जनरल हम ये कहते हैं कि वो लोग जो मज़हब को
اور خدا کے تصور سے بیزار ہیں. یہ شروع کب سے ہوتا ہے؟ گریک فلاسفی میں ہمیں مل جاتے ہیں ایپیکورس مثال کے طور پہ، اس کے ساتھ 2-3 فلاسفرز اور، لیکن وہ الحاد جو تھا بہت مختلف تھا اور سادہ بھی تھا تقریباً. سادہ اس طرح سے تھا کہ وہ بڑی اس میں گہرائی نہیں تھی. مثلاً اس کو وہ آج بھی نہیں ہے، جس طرح آج سائنس نے اس کو سپورٹ کیا ہے، لاجک نے اس کو سپورٹ کیا ہے. سائنس کبھی بھی نہیں، سائنس اور لاجک کبھی بھی الحاد کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ ایک مس ڈائریکشن ہے ملحدین کی طرف سے. الحاد سائنٹیفک پوزیشن نہیں ہے اور لاجک کا تو اس سے کوئی سرے سے تعلق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دیر از اے ریزن، جو بات میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملحد الحاد پہ بات نہیں کرتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحاد میں کچھ بھی نہیں ہے جس پہ بات کی جا سکے. منطق آپ کہاں پہ اپلائی کریں گے؟ دیکھیں 2 پروڈکٹس ہیں پاکستان میں، آپ لے لیں، بیوریجز ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں. اگر ایک اپنی مارکیٹنگ کمپین اس پہ رکھے کہ دوسرا غلط ہے، دوسرا ٹھیک نہیں ہے، تو ایونچولی کوشچن یہ آئے گا کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتے. دیٹ از این نٹشل وٹ ایتھیزم از، کہ ملحدین کبھی الحاد پہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ آؤ میرے ساتھ الحاد پہ بات کرو. وہ ہمیشہ یہ کہیں گے آؤ میں تمہارے دین پہ بات کرتا ہوں. یعنی تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ تم بھی یعنی کوئی خالص بنیادوں کے اوپر کھڑے نہیں ہو. وہ تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کریں، میں انہیں ویلکم کہوں گا، آؤ بات کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو کبھی پبلک میں ڈیفینڈ ہی نہیں کرتے. وہ مس ڈائریکٹ کرتے ہیں ہمیشہ. کرسچن سے بات کریں گے تو کرسچینٹی میں نقص، ہندو سے بات کریں گے تو سناتن میں نقص، مسلمان سے بات کریں گے تو اسلام میں نقص. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو غلط کہتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم 2 چیزیں ہونی چاہیے. پہلے یہ کہ آپ کو صحیح اور غلط میں فرق پتہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 آپ خود صحیح ہوں تو ہی دوسری چیز غلط لگے گی. آپ ہمیں الحاد کا وہ پیمانہ بتا دیں جس سے آپ صحیح یا غلط کا تعین کرتے ہیں. یعنی اس میں وہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ مس ڈائریکٹ کر رہے ہیں. آپ کو ڈائریکشن جو ہے نا وہ اس کو، یہی وجہ نا کہ اس میں سائنس اور لاجک اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے. کہ لاجک کی گنجائش تو اس وقت بنے گی جب آپ ایک آئیڈیا کو دفاع کریں گے تو آپ لاجیکلی دفاع کریں گے. جب الحاد میں کچھ ہے ہی نہیں قابل دفاع. یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ چیز ایونچولی سمجھ آ جائے کہ مسلمان سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ اسلام پہ بات کرنے سے نہیں گھبراتا. بالکل صحیح بات ہے. ایتھیسٹ کبھی بھی یہ ایتھیزم پہ بات نہیں کرتا، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا آخرکار. لیکن جو انہوں نے کتابیں لکھی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مذاہب کے خلاف ہے. گاڈ ڈیلوژن جی مذاہب کے خلاف کتاب ہے. بیسکلی وہ تو ایوولوشن کی ہی ایک کتاب ہے. اس میں کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ گاڈ ڈیلوژن پہ ہے کہ گاڈ ایک ڈیلوژن ہے. لیکن کیا وہ اور وہ ایکچولی اکیڈیمکلی اسپیکنگ بہت پور کوالٹی کتاب ہے. اصل میں آپ جس لیول پہ کھڑے ہیں آپ کو وہ پور لگتی ہے، لیکن جنہوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں اور اس سے جو یعنی تھوڑا سا تو نہیں، خیر اچھا خاصا جو ہے وہ لوگ اس سے گمراہی کے طرف بھی گامزن ہوئے ہیں، تو شاید ان کے پاس وہ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ نگاہ قلب نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے الحاد کو سمجھنا یا ملحدین کو سمجھنا، ایتھیزم اور ایتھیسٹ کو سمجھنا اس لیے بھی آسان ہے کہ آپ نے تقریباً یعنی آپ ویسٹ میں رہے، وہیں پہ پلے بڑھے، وہیں پہ آپ پڑھے، اور آپ نے وہاں کا جو ہے وہ ایتھیزم بھی دیکھا اور پھر آپ نے پاکستان کے ایتھیزم کو بھی دیکھا. اس کو آپ کو کمپیئر بھی کرنا آسان. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے آپ اس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے. لیکن کیا یہ اس کو اتنا ہم ایزی لے سکتے ہیں ویسے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں جس کتاب کا میں نے نام لیا ابھی، گاڈ ڈیلوژن، رچرڈ ڈاکنز کی کتاب. جی. رچرڈ ڈاکنز کی کیا وجہ شہرت ہے؟ ریلیجس لوگوں کی بے عزتی کرو، موک دم کو ڈینائی کرنا، اور ان کو یہ تو پبلک میں اس کی اسپیچز ہے نا کہ ان لوگوں کو موک دم ود کنٹینٹ، ریڈیکیول دم، جو اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے. میں مسلمان ہوں، میں کبھی کسی سے نہیں کہتا کہ بھائی الحاد کو آپ موک کریں، کرسچینٹی کو موک کریں، سناتن کو کریں، کسی اور کو کریں. میں کہتا ہوں لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں. یہی سارے مذاہب کرتے ہیں، ٹھیک ہے دوسرے پہ بھی کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں، فیئر انف. قرآن بھی نقائص بیان کرتا ہے کفر کے، شرک کے، لیکن مین جو قرآن کا میسج ہے وہ توحید کا ہے، سسٹم کا ہے. الحاد کے اندر کون سا ایسا سسٹم ہے؟ عقل کو اپیل بھی کرتا ہے، عقل کو اپیل کرتا ہے. تو میری ملحدین سے جب بھی بات ہوتی ہے، یعنی میرا جو پہلی میری جو سیریز تھی اسٹریمز کی، 50 گھنٹے سے زیادہ دورانیے کی تھی. وہ کبھی 7 گھنٹے کی اسٹریم، کبھی 5 گھنٹے کی، کبھی 6 گھنٹے کی. اس کا نام ہی تھا کنونس می آن ایتھیزم. اور یہ اس میں یہ باہر سے بھی ایتھیسٹ لے کے آتے تھے،
اس میں خود پاکستان انڈیا کے بڑے سرمست قسم کے ایتھیسٹ اب سب نے آنا چھوڑ دیا ہے، بیکاز دے آل ریئلائز کہ ایتھیزم پہ ہم کیسے کسی کو کنونس کریں. یہ تو گڈ انف نہیں ہے کہ تمہارے مذہب میں یہ غلطی ہے، کیونکہ فالو اپ کوشچن ہے کہ تمہیں کیسے پتا غلطی ہے. یو ہیو ٹو ایکسپلین کہ میں کسی چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں تو اس لیے سمجھتا ہوں، غلط سمجھتا ہوں تو اس لیے سمجھتا ہوں، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، میں اب ٹھیک ہوں دیر فور تم غلط ہو، دیٹس لاجک. لیکن جب آپ کے پاس اچھائی اور برائی کا پیمانہ ہی نہیں سوائے آپ کی اپنی ذات کے، وائی شوڈ آئی کیئر اباؤٹ یور پرسنالٹی؟ میں اپنے مذہب کو کیوں جج کروں گا آپ کی پرسنالٹی کو ذہن میں رکھ کے؟ ہو ڈو یو تھنک یو آر؟ اس لیے ملحد کبھی ہاتھ پہ بات نہیں کرتا کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایبسلوٹ پیمانہ نہیں ہے، کوئی یونیورسل اس کے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے جس پہ وہ ایک طرف اچھائی رکھے ایک طرف برائی رکھے اور اس پہ پھر فرق پیدا کر سکے. کیسر بھائی، یہ پلیز آپ اس کے حوالے سے ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایتھیزم ہے، لیکن جتنا ایتھیزم کو بڑھا چڑھا کر اس میں جو ہے وہ ایک مبالغہ آرائی کر کے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، یہ واقعی اتنا ایگزسٹ کرتا ہے یہاں پہ، یا یہ دیومالائی کہانی بنا کے پیش کیا جاتا ہے؟ اتنا زیادہ ہے نہیں جتنا بتایا جاتا ہے. دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو یہی لگے گا سارا پاکستان ایتھیسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی 50 پیجز فیس بک پہ بنا کے بیٹھ جائے گا تو پھر کیا لگے گا؟ ٹویٹر پہ کبھی کبھی خود اپنے راز کھول دیتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تمہارا فلاں اکاؤنٹ بھی بلاک ہو گیا تو پتہ چلتا ہے کہ جو 2 لوگ تھے اصل میں پیچھے ایک ہی آدمی ہے. تو پرابلم اتنا سویر نہیں ہے، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے ہی نہیں کہ پرابلم کتنا سویر ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آپ جب تک کھل کے آپ اس نظریے کو لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے کسی چیز کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو آپ غلط فہمی میں آپ ڈالتے ہیں، ہم سے بات کریں. اب تو آپ کے ڈر خوف ختم ہو گئے ہیں. اب تو آپ لوگوں نے لائیو سٹریمز آپ کر رہے ہوتے ہیں. کسی زمانے میں آپ کہتے تھے کہ جی ہم تو چہرے چھپا کے نام چینج کر کے، اب تو کس نے آپ کو حوصلہ دیا ہے. اینڈ آئی ویلکم دیٹ ڈیولپمنٹ بائی دا وے. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اچھی صحت کے ساتھ اختلاف ہونا چاہیے، ایبسلیوٹلی فائن. لیکن اب بات کرنے میں آپ کو حرج بھی تو نہیں ہونا چاہیے. آپ ہمارے بچوں کو پاس جو جا کے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ پبلک پلیٹ فارم پہ سب کے سامنے لے کے آئیے. یونیورسٹیز میں جو آپ چیپٹر بنا لیتے ہیں، یونیورسٹیز میں جو آپ گروپس بناتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں بچے، کچھ نہیں ہوتے. دیٹ از آلسو ٹرو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں الحاد کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ، اور میں یہ جو فیک رجسٹریشنز ہو گئیں یا جو پیجز ہو گئے، یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. ایک آدمی 500 پیجز بھی بنا سکتا ہے. لیکن کیسر بھائی ایگزسٹ تو کرتے ہیں. میں خود ایتھیسٹ سے ملا ہوں، شور سے میری بات ہوئی ہے، اور کیا ان کا کانفیڈینس ہے، کس کانفیڈینس کے ساتھ بات کرتے ہیں. یعنی ہیں تو صحیح، کوئی ڈینائی نہیں کرتا. میری اس پوری بات میں، اور آج سے پہلے بھی آپ کو کہیں ڈینائل نہیں ملے گا کہ پاکستان میں ایتھیزم نہیں ہے. پاکستان میں ایتھیزم ہے، لیکن کسی چیز کا ہونا اور کسی چیز کو 10-15 ٹائمز دکھانا، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. اور دیکھیں، میں اس کے خلاف، اب یہ کوشچن ہو بھی سکتا ہے کہ اگر اتنا نہیں ہے تو میں کیوں اس کے خلاف اتنا کام کرتا ہوں. آئی تھنک دا ریزن از سمپل. کئی دفعہ پہلے میں ایکسپلین بھی کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں وہ ایک حکایت ہے کہ ایک آدمی اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا اپنے اونٹ کو باہر بٹھا کے. تو کچھ دیر پہلے کچھ دیر بعد ایسا ہوا کہ اونٹ نے اپنا سر خیمے میں داخل کیا. تو اس نے کہا خیر ہے، چلا جائے گا، کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر گزری، اونٹ نے پوری گردن خیمے کے اندر کر لی. اس نے پھر کہا خیر ہے، ویسے تانگ چھان کے لیے آیا ہوا، چلا جائے گا. کرتے کرتے ٹائم میں ایک ایسا آیا کہ جو اونٹ تھا وہ خیمے کے اندر تھا اور آدمی خیمے کے باہر تھا. ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ ایتھیزم پاکستان میں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس پہ ہم نے کام نہ کیا تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. کیونکہ جب ایک سائیکالوجی میں ایک چیز ہے، ہم کہتے ہیں ایلوزری ٹروتھ تھیوری، کہ جھوٹ کو آپ اتنی دفعہ رپیٹ کریں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. تو میرا اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے بچے جو تشکیک سے بھی آگے چلے گئے تھے، دین سے دور ہو گئے تھے، پلٹ آئے. ایک صاحب تو ہیں وہ مجھے بہت گالیاں دیا کرتے تھے، اور وہ سب سے پہلے صاحب تھے یا دوسرے تھے شاید، فیس بک پہ لائیو سٹریم میں آ کے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا کہ یار میں تھک گیا ہوں سسٹم سے، میں کب تک میں گالیاں دیتا رہوں مذاہب کو، کب تک میں مذاق بناتا رہوں. میرے پاس کچھ
شو کرنے کے لیے ہے ہی نہیں کہ میں کیوں ٹھیک ہوں. تو وہ مسلمان ہوئے. اس کے بعد ایک تانتا بدا بہت سے لوگ ہیں واپس دین میں ہیں. کچھ سوشل میڈیا پہ لائیو آ کے کچھ ان لوگوں نے واپس شہادہ پڑھا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے جو سامنے نہیں آنا چاہتے. تو آج بھی میں نے ایک ای میل شیئر کی اپنے ٹویٹر پہ کہ ہم نے دیکھ لیا ہے مولدین کو کہ ان کو دیکھ کے ہم متاثر ہو رہے تھے، لیکن آپ انہیں کہتے ہیں کہ پیار سے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو، اور وہ آگے سے ڈائریکٹ گستاخی کرنا شروع کرتے ہیں انبیاء کی شان میں، امہات المومنین کی شان میں. تو ہم بڑے ٹائم سے ان کو فالو کر رہے تھے کہ آخرکار کسی چیز کا دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اب ہم اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے پاس دلیل ہوتی، گالی نہ ہوتی. اور پاکستان کا ایتھیسٹ، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہاں برہانکم ان کنتم صادقین. ایبسولوٹلی. اور پاکستان کا ایتھیسٹ اتنا ڈیلوڈڈ ہے یہ جو سسٹمیٹک جو کام کر رہے ہیں، وہ ایکچولی یہ سمجھتا ہے کہ ہم گالیاں دے کے اسلام ختم کریں گے. Are you bloody stupid؟ تم اسلام کو ختم کرو گے گالیاں دے کر؟ اسلام کو ختم کرنا ہے تو اس کے خلاف ایک انٹلیکچوئل کمپین کریٹ کرنی ہوگی، لٹریچر لانا پڑے گا اپنا. جب ہمارے لٹریچر کو بتاؤ گے، ہمارے غلاموں اور لوڑیوں پہ انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا اسلام میں یہ ہے وہ، 6.5 گھنٹے کی اسٹریم پڑی، کسی نے جواب نہیں دیا اس کا. اب 6.5 گھنٹے کی اسٹریم میرے یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے جس میں ایک روایت جو یہ جھوٹی لے کے آتی تھی، ہم نے ایک بندہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا بیچ میں سے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن ان لوگوں کی ذہنی حالت یہ ہے کہ یہ موضوعات کبیر سے بھی روایت لے کے آ جاتے ہیں. وہ کتاب جو ہمارے بزرگوں نے لکھی کہ یہ ساری کی ساری غلط ہیں، لوگوں کے دھیان میں رہنی چاہیے، تو یہ وہاں سے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب مسلمان بچہ ہے، وہ دیکھتا ہے لفظ کبیر لکھا ہوا، وہ کہتا ہے یار یہ کوئی بڑی شان نہیں. وہ کہتا ہے ہاں یار واقعی کتنی غلط بات ہے. تو ہم یہ ساری کی ساری ان کی روایات جتنی بھی ہیں، یہ اسکرین شاٹ دانشور میں ان کو پیار سے کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے واقعی اسلام کا نقصان کرنا ہے، وہ ہم ویلکم کہتے ہیں، کیونکہ ہم دلیل میں کمزور نہیں ہیں نا. ہم بڑا اچھا لگتا ہے بات کر کے، کہتے ہیں شور آؤ ہم سے بات کرو، کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں. لیکن سم ہاؤ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گالی دے کے اسلام ختم کر دیں گے. I mean this is the level of stupidity. If this is the level of stupidity that you operate on، پھر آپ کو ہوپ بھی ہے کہ آپ کا یہ کوز کامیاب ہو جائے گا. لیکن یہ آپ کی بات بہت خوبصورت ہے کہ اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو جواب دیتے، گالی نہ دیتے. کیا اور یہ شروع ہی گالی سے کرتے ہیں. کیا خوبصورت جملہ ہے. کیسر بھائی، ہمارے بچے اکثر جب ویسٹ میں جاتے ہیں تو ویسٹ میں تو ظاہر ہے وہاں پہ انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ یہ چیز تو عام ہے، وہاں کا تو ہمیں گلہ نہیں ہے یا وہاں سے شکایت نہیں ہے. لیکن پاکستان میں مسلمان گھرانوں میں اس طرح کے بچوں کا اس طرف جانا، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں والدین کا قصور ہے، سسٹم کا قصور ہے؟ ہاں، سب کا قصور ہے. دیکھیں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ ایک دم ہوا بھی نہیں ہے. اس میں ہمارے میڈیا کا کردار ہے، اس میں ہمارے معاشرے کا کردار ہے. جب ہم اذان سے روح بلالی کو نکال لیں گے تو اس کے بعد یہی بچے گا جو ہمارے پاس آج ہے. ڈرامہ ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب انسان ہے، افیکٹ کرتا ہے، گناہ انسان کو افیکٹ کرتا ہے. وہ ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جائے، ہماری موسیقی ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جائے. اس کے کاؤنٹر میں سوائے ہمارے پاس مسجد میں تقریر کی اور کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ تقریر بھی وہی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں. دیر کمز اے ٹائم جب مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں خطبہ سننے کے لیے تو پہلے 2-4 منٹ میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے کیا کیا بات کرنی ہے. یعنی کہ یہاں تک ہم آ گئے ہیں کہ ہمارا عالم اور اس کا اسٹوڈنٹ دونوں علمی لیول پہ برابر ہو گئے ہیں. ایس انفارچونیٹ، یہ ایک بدقسمتی ہے. یہ تو کوئی کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں ہے، معاشرے میں بے حیائی بھی ہے. اب تو ہمارے فیسٹیول بھی یہی درس دے رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں پہ نائٹ کلاسز کیا، ہم بچے ہمیں نہیں پتہ نائٹ کلاسز کیا ہوتی ہیں. میں سب نائٹ کلاسز کو کہتا بھی نہیں ہوں، بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں نائٹ میں واقعی، جو دن میں اسٹوڈنٹس نہیں دے سکتے رات میں پڑھاتے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یونیورسٹی کے کردار کو میں ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن وہاں سے اس چیز کو جو مس یوز کرتے ہیں، جو پینیٹریٹ کرتے ہیں، کہ وہیں پہ پھر کلبنگ شروع ہوتی ہے، وہیں پہ پھر یہ کیسے کہتے ہیں لیونگ ٹوگیدر لائف اسٹائل سٹارٹ ہوتا ہے، وہیں سے پھر آہستہ آہستہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اس طرف باتیں جاتی ہیں. تو اسلام آپ کو آل آف سڈن اپنے رستے کی رکاوٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بلڈ اپ 15-20 سال سے جاری ہے. اسلام آپ کو آل آف سڈن رکاوٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ایک مینٹل ڈسپیرٹی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک طرف آپ کا دین ہے اور ایک طرف یہ لائف سٹائل ہے. اب انسان کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ میں اس لائف سٹائل کے ساتھ رہوں یا میں اس دین کے ساتھ رہوں. یعنی اس میں ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اس میں مفسرین نے اور ہمارے ایکسپرٹ نے، علم الکلام کے جو ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے
کہ الحاد کی طرف جانے کی دو بنیادی وجوہات جو ہیں وہ خواہشات ہیں اور شبہات ہیں. تو یقیناً جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے اگر اسلام اس میں رکاوٹ بنتا ہے. دیکھیں ہسٹوریکلی تو قطع کلامی کی بہت معذرت ہے، ہسٹوریکلی یہ بات ایسے ہی ہے، لیکن یہ ہمارے دیسی ملحدین پہ پوری نہیں اترتی ہے. اچھا. ہاں جی، کیونکہ وہ جب ہم کہتے ہیں نا شبہات ہیں، تو وہ شبہات جو ہے نا وہ فلسافیکل لیول کی گفتگو ہے. شور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پرابلم آف ایول اس پہ بات ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، میں بات کرنے کو تیار ہوں، ہم سب بات کرنے کو تیار ہیں. وہ ایک فلسافیکل ڈسکورس ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ مجھے ایک حرام کاری پہ مشتمل زندگی چاہیے، دین اس کے راستے کی رکاوٹ ہے، تو میں کیوں نہ ایسے دلیل ڈھونڈوں کہ میں خود کو مطمئن کر لوں کہ دین تو ہے ہی غلط. وہ دیکھو یہ لوگ غلام رکھتے تھے، ان میں تو سیکس سلیوری ہوتی تھی، یہ تو جنگیں کرتے تھے، بنو قریظہ میں انہوں نے بچوں کو مروا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کے پاس انف ایک مواد آ جاتا ہے کہ اب میں دین کو چھوڑ سکتا ہوں. ان کے جو ان کو انٹرنل ایک ریزن چاہیے ہوتی وہ مل جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی چھوڑنے کی کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اس پہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار اگر کوئی آدمی نہ جھوٹے منہ بھی فلاں بات کہہ دینا تو میں کم سے کم گواہی دینے کے لائق ہو جاؤں گا. اصل پرابلم یہ ہے. حالانکہ بنو قریظہ پہ بات کریں تو بنو قریظہ کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے. آپ سیکس سلیوری پہ اسلام میں بات کریں، آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں سیکس سلیوری نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے. اسلام نے اپنے ابتدائی دنوں میں غلامی سے آزادی کی قرآن کی ایک آیت نہیں ہے جو لوگوں کو غلام بنا کے رکھنے کی بات کرتی ہو. لیکن یہ کیوں تحقیق پہ جائیں گے؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ڈھونڈ ہی اس لیے رہے تھے کہ ہمیں ایک مورل جسٹیفیکیشن مل جائے کہ دین غلط ہے. وہ اس لیے تو ڈھونڈ ہی نہیں رہے تھے کہ ہم اپنے شبہات کو دور کر لیں. بلکہ کیسر بھائی، میں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک چیپٹر آیا، یعنی اسلام میں غلام اور لونڈیاں کو جو تصور تھا، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں جنگیں ہوتی تھیں اور اس میں لونڈیاں اور غلام جو ہے وہ قید کر لیے آتے تھے، لونڈیاں اور غلام بنا لیے جاتے تھے. تو بالآخر یہ کہاں پر گئے؟ تو بعد میں جب قرآن کی آیات آئیں کہ جو ہے وہ ان کو آزاد کرنے کی کیا فضیلت ہے، احادیث میں ان کو آزاد کرنے کی کیا فضیلت ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کہ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پیو وہی، جو پہنو وہی ان کو پہناؤ، اور کرتے 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 وہ تمام کے تمام لوگ ان کے حسن معاملات سے، ان حسن اخلاق سے بالآخر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. کہ غلامی کی 4 اقسام اسلام نے چاروں کی چاروں ختم کی تھی. یہ جو جنگی قیدیوں والا معاملہ ہے یہ ری انسٹیٹ کیا تھا اوریجنلی سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں. جو غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے لیے جو احکام تھے ان کو چھوڑ دو. طریقے 2 دیے گئے تھے، یہ احسان کر کے چھوڑ دو یا خراج لے کے چھوڑ دو. بالکل ٹھیک. اب وہ خراج پیسے کی صورت میں ہو سکتا تھا، بچوں کو پڑھانے کی صورت میں ہو سکتا تھا، کسی صورت میں بھی ہو سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے، ان کو جانے دو. تو اسلام نے یہ چاروں کے چاروں طریقے ختم کیے تھے. لیکن اسلامی جو ایپسٹمولوجی ہے اس میں ریسپریسٹی کا ایک پرنسپل ہے. ریسپریسٹی ہوتی ہے کہ عدلے کا بدلہ ہے. جی بالکل. کہ اگر ایک ملک میں آپ کا قافلہ جاتا ہے تو ان کا قافلہ ادھر آتا ہے تو آپ پہ اگر کوشچن ہے کہ آپ ان پہ کتنا ٹیکس لگائیں تو آپ ریسپریکیٹ کر سکتے ہیں کہ جتنا وہ ٹیکس لگائیں اتنا آپ ٹیکس لگا دیں. یہ جنگ پہ بھی جو اصل لو ہے وہ لو آف ریسپریسٹی کا ہی ہے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے قیدی کہیں پکڑے جائیں جنگ میں، اگر مسلمانوں کو شکست ہو تو ان کے عورتوں بچوں کو پکڑ کے آپ قیدی بنا لیں. کفار کے اگر مسلمان پکڑ لیں جنگ جیتنے کے بعد تو چھوڑ دیں، ہم چھوڑتے رہیں وہ ہمارے والوں کو نہ چھوڑیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل. اور یہ دنیا کا کہیں بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ یونیلیٹرل ڈکلیریشن اسلام نے پہلے دی تھی، لیکن یہ اسی وقت افیکٹو ہو سکتی ہے جب یہ پیراڈائم کا حصہ بنے، سبھی اس پہ اس معاہدے پہ آ جائیں. جیسے آج ہمارے پاس جنیوا کنونشن ہے کہ سب اس معاہدے پہ آ گئے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اسلام نے تو جنیوا کنونشن سے بہت پہلے یہ آفر کی ہوئی تھی کہ جنگی قیدیوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب اس پہ ایکسیپٹ کریں اس کو. اچھا، یہ چیزیں تو ملحدین کو نظر آتی ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ہندوستان کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جن کی اوریجن جو تھی، جن کی روٹ جو تھی وہ غلاموں سے جا کے ملتی تھی. ایک خاندان، ان کا نام ہی خاندان غلامہ سے یعنی منسوب ہے، اور دوسرا قطب الدین ایبک جو تھے وہ بھی مملوک تھے. تو یہ یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام نے غلاموں کو کیا خوبصورت فیوچر دیا ہے. لیکن ہمارے ملحد کا پرابلم یہ ہے نا کہ اس کو صرف ایک لائف سٹائل ایسا چاہیے جس کے لیے کچھ جسٹیفیکیشن مل جائے، بس اس سے زیادہ نہیں. تو دین ایکسپلینز اے لاٹ کہ آخرکار ملحدین کو کیوں مسئلہ ہوتا ہے الحاد پہ بات کرنے میں.
اس لیے کہ وہاں پہ کوئی فلسافیکل ڈیپتھ نہیں ہے, بس جھوٹ پہ مبنی اٹیک کیے جاؤ and somehow they think کہ that's going to be good enough. No, people will ask you. I ask them. میرے سامنے آپ بیٹھیں, مجھے 10 چیزیں الحاد کی اچھی بتائیں, میں 10 پہ, میں آپ 5 پہ بھی مان جاؤں گا, لیکن چلے 10 جو ہے ایک اچھا فگر ہے. Let's talk about it. There is nothing to talk about. اس میں آپ وزن کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم ان کو مس ہینڈل بھی کر رہے ہیں؟ مثلا فرض کریں کہ کوئی ایسا ملحد ہے کہ واقعتاً جو ہے وہ اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں, اس نے کچھ دیکھا ہے, کچھ سنا ہے, اور ان جو ہے وہ چیزوں کے اسباب سے اس کے اندر واقعی الحاد کے ٹرو جو جرمز ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں. کیا ان کو ایڈریس کرنے سے اگر وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ کیا یعنی اس میں ہم مس ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیے, ایک تو رویے کی سختی وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ, ٹھیک ہے, کہ وہ پائی جاتی ہے. میں نے جو آگے عرض کیا کہ بہت سے بچے ہیں وہ واپس اسلام میں آئے ہیں, تو وہ اس لیے تو نہیں آئے کہ میں نے ان کو گالیاں دی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. میرا تو یہی پیغام تھا کہ یار تم میرے بھائی ہو, تم میری بیٹی ہو, میں نہیں چاہوں گا کہ میں ایک ایسی چیز پہ فتویٰ لگا دوں کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ. میں تمہاری آخرت کی تباہی نہیں چاہوں گا, میں تمہارے ایمان کی اسلامتی چاہوں گا, کہ میں اپنے لیے یہی چاہتا ہوں. تو چلو آؤ کیوں نہ بات کریں ہم, جی ٹھیک, آرام سے بات کرتے ہیں. آپ گالی دیں مجھے, میں مسکرا کے آگے سے آپ کو جواب دے دوں گا. آئیے بات کرتے ہیں, آپ کا غصہ ختم ہو گیا, چلیں بات کرتے ہیں. لیکن تو کچھ کیسر بھائی کتنے کیسر ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں, میں کوئی اسپیشل کورس تو نہیں کر کے آیا نا, وہی شریعت میں مانتا ہوں جو سب پہ ہے. یعنی کہ یہ مشکل کام نہیں ہے, یہ ایکچولی آسان میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا یعنی اس پیغام کے ذریعے کیا ہم جو پیرنٹس ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے؟ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایتھیسٹ ہے, اور اس نے اپنے جو بھی بات چیت ہوئی بڑے اچھے انداز سے, اور بالآخر وہ میرا بڑا اچھا دوست بن گیا. اور اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا بنی؟ میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے ڈرتے ڈرتے یعنی ساری بات, اور مجھے پہلے سے پتہ تھا ساری بات اس نے یعنی کر لی. صرف اینڈ پہ مجھے اس نے یہ بتانا تھا کہ عبد الوارث بھائی آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, یہ صرف رہ گیا تھا. اور یہ جب اس نے بتایا تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی؟ میں نے اس کے سر کے 3 بوسے لیے. میں نے صرف اس لیے اس کے سر کے 3 بوسے لیے کہ یار تم اتنے سچے آدمی ہو کہ تمہیں اگر خدا میں واقعی یقین نہیں ہے تو تم نے سیدھا بتا ہی دیا. یعنی تم نے بالکل کوئی بات کو گول مول نہیں کیا یا بات کو گھما پھرا کے نہیں کیا, تم نے سیدھے ہی. تو وہ اس کو اتنا حوصلہ ہوا کہ یار کوئی تو کیا لگتا نہیں ہے کہ ہم مسٹریز کریں, تو کیا ہم پیرنٹس کو. اور اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے اور اپنے کچھ جن کو انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایکسپرٹس کو بلایا, اور انہوں نے مجھ سے تھوڑی سی بات کی. جب میں نے ان کو دلائل دی, ان کو بات سمجھ نہیں آئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ پکا ملحد ہے. میری دادی نانی مجھے گالیاں نکالتی تھیں, میرے گھر والوں نے مجھے گھر میں بند کر دیا, نہ کہیں آنے دیتے نہ کہیں. تو کیا یعنی اس پروگرام سے ہم پیرنٹس کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ان بچوں ایسے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کریں؟ دیکھیں, جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ریزن ہے کہ ہمارا جو عام طور پہ رویہ ہے وہی اس معاملے میں بھی رویہ ہے. اس میں کوئی اسپیشل کیس نہیں ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتا ہے مسئلے کو حل کرنا, اور ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو اطمینان کر دے لینا, ذاتی تشفی. ہم عام طور پہ ذاتی تشفی والے لوگ ہیں, مسئلے کو حل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں. بچہ امتحان میں اس کی اچھے اس کے رزلٹ نہیں آیا, اس نے رپورٹ کی کارڈ آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے تھپڑ دے مارا, اب وہ لائق ہو جائے گا؟ بالکل. صرف میرا غصہ دور ہوا ہے تھپڑ مار کے, کہ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے, مسئلہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. ایسے ہی آپ عام پاکستان میں ایک رویہ دیکھیں گے کہ اگر کہیں گندگی پڑی ہوئی ہے سڑک پہ تو لوگ اسے دیکھ کے تھوک کے گزر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں اسے نفرت سے تھوکتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. اپنا انہوں نے غصہ نکال دیا, بس اپنا غصہ نکال دیا, اپنا مورل اسٹینڈرڈ بتا دیا کہ میں اس چیز کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھ میں تھوک رہا ہوں. لیکن ایکچولی وہ گندگی کا مسئلہ بڑھا چکے ہوتے ہیں, اپنا تھوک بھی اس میں شامل کر دیا ہوتا ہے, خود مطمئن ہو جاتے ہیں, مسئلہ اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی پرابلم ہے کہ ایک بچے نے بتا دیا ہو گئے ہیں تو خود کو مطمئن کر دیا کافر وہیں پہ ڈکلیئر کر کے. کیوں بھائی ہم نے مزید ایڈ کر دیا نا کہ اب پہلے وہ ملحد تھا, اب ہم نے بھی اپنے غم و غصے کا اور گالم گلوچ کا جو ہے وہ اضافہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عام طور پہ ہماری ہسٹری میں ملے گا آپ کو کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں
وہ زندگی میں کھسکے ضرور ہیں. ہمارا کوئی بچہ ایسا ہے جو اگر اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے تو آپ اگر اسے اچھے طریقے سے گائیڈ کریں تو وہ پہلے سے بہت بہتر بن کے واپس آئے گا, اس لیے کہ اس نے وہ جہاں دیکھا ہوا ہوگا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے, اور اس کے پاس اسٹرانگ دلائل ہوں گے, وہ بات سمجھانے کے قابل بھی ہوگا. ایبسلیوٹلی. پیرنٹس کے لیے مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو ابھی پاکستان میں جو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک پاورفل نیریٹو بلڈ کریں کہ اگر ایتھیزم کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک بڑا پاورفل لبرل ملک ہے جو کہ بڑی فنڈنگ وغیرہ بھی کر رہا ہے آج کل, تو اگر وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں تو خاموش بیٹھنا ہمارا بھی حرام ہے. ہم تشدد والے لوگ نہیں ہیں, وائلنس والے لوگ نہیں ہیں, انٹلیکچوئل انگیجمنٹ کو پسند کرتے ہیں. تو ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم ایک پاورفل نیریٹو اس طرح سے بلڈ کریں سوشل میڈیا پہ. پیرنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی ٹریننگ کے لیے کم سے کم ان اسٹریمز کو ضرور دیکھیں, ان پروگرامز میں ضرور آئیں. بچوں کو بھی میں کہتا ہوں, پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں, آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کے پاس سوال کا جواب فتوے کی صورت میں نہ ہو کہ جس سوال کا جواب مجھے نہیں آیا میں نے کافر ڈکلیئر کر دیا. اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ سوال کا جواب نہیں آیا, یعنی اگر سوال کا جواب نہیں آ رہا تو اٹس مین کہ مجھے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپرچونٹی ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ میری اپنی سینگ ہے کہ آن دی ایج آف دا ریزن دیر از اونلی سبمیشن. آپ جب توجیہ کی نہج پہ چلے جاتے ہیں تو سوائے سجدے کی اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جتنے مرضی آپ ریزننگ میں آگے چلے جائیں, جتنے دیر از آلویز گورنگ, کیونکہ آپ چیزوں کو تھیولوجیکلی حل کریں گے یا آپ ان کو ریزننگ کے ساتھ لاجک کے ساتھ آپ کریں گے, وہ آپ کی ذاتی ہے. اگر آپ تھیولوجی کو چھوڑ کے چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر جواب آپ کی ذات سے نکلنا چاہیے. لیکن اگر جواب بھی نہیں نکلتا, سوال بھی نہیں مرتا, تو پھر وہ کون سا ایسی ہستی ہے کہ آپ کا لاشعور اسے پھر بھی کمیونیکیٹ کیے جا رہا ہے, اپنے سوالات کے جواب ڈھونڈے جا رہا ہے. آپ تو نہیں ہو سکتے. آپ ہوتے تو جواب مل چکا ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ سوال ختم بھی نہیں ہوتا, جواب بھی اپنی جگہ پہ وہ طلب میں ہے, سوال بھی اپنی جگہ پہ ہے, جواب بھی نہیں مل رہا, تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ تو کوئی ایسا ہے جیسے آپ کا انر سیلف کمیونیکیٹ کر رہا ہے, جواب ڈھونڈ رہا ہے. That happens when you go to the edge of the reason, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا بات ہے. I'm bound. خیسر بھائی, جہاں ہم نے پیرنٹس کی بات کی کہ بعض اوقات پیرنٹس مس ٹریٹ کر جاتے ہیں اور بچے پھر جو ہے وہ اپنی جو غلط دلیل ہوتی ہے یا غلط نظریات ہوتے ہیں اس میں مزید وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارے کچھ مذہبی رہنما, مدارس کے اساتذہ کرام, ان سے بھی کچھ مس ٹریٹ ہو رہا ہے, کچھ ایسا مس مینج ہو رہا ہے؟ یس شیور. دیکھیں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو سخت حالات ہوتے ہیں نا وہ بڑے محنتی اور سخت لوگ پروڈیوس کرتے ہیں, اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر نرم حالات, محنت سے پھر نرم حالات پیدا کرتے ہیں, اور ان نرم حالات سے پھر بڑے سافٹ قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور وہ جو سافٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی لیزینس کی وجہ سے پھر حالات سخت ہو جاتے ہیں, اور ان سخت حالات کی وجہ سے پھر سخت طبیعت کے لوگ سامنے آتے ہیں. ہم اس وقت امت میں جو ہے جہاں پہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, جو مرضی کہہ دو کیا پرابلم ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. بزرگوں نے محنتیں کی, مدارس بنائے, ہم لیزی ہو گئے, اس کے بعد روایت کی حفاظت کی, سارا کچھ کیا, ہم لیزی ہو گئے. ہمارے لیزینس نے بہت سا میدان دے دیا ان ازمز کو جو اسلام کے خلاف کھڑے ہیں. انڈلجنس میں ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اپنے والد صاحب کو میں کوٹ کروں, وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو وضو کرنے کے لیے 10 بندے آ جائیں نا لوٹے اٹھا کے, اس کو اسلام کبھی خطرے میں نظر نہیں آئے گا. اللہ, تو وہ انڈلجنس کی زندگی گزار رہا ہے نا. اب جو حالات ہیں نا اب چینج ہونے والا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کے مدارس نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے, علماء نے ریئلائز کیا ہے کہ ہمیں اپنی شارٹ کمنگس کو اب یعنی وہ مزید حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحاد, یعنی آپ نے اس کو ڈینائی کر دیا, لیکن میرے جیسا ایک طالب علم سمجھتا ہے کہ ملحد جب میں ڈینائی نہیں کرتا, I'm sorry, نہیں وہ پہلی والی بات کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں سائنس اور لاجک جو ہے وہ اس میں, لیکن بہرحال ہمارے جیسے طلباء کو وہ لگتا ہے کہ یار یہ تو سائنس اینڈ لاجک اور فلسفے کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہے. ہمارے طلباء کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ابھی کچھ دنوں کی بات ہے,
ایک ایتھیسٹ انڈیا سے میری لائیو اسٹریم میں آیا, سیٹرڈے کو ہوتی ہے. وہ کہنے لگا کہ ایتھیزم کی وجہ سے تو سب کچھ ہے. میں نے کہا مثلاً. کہتا ہے کہ ایتھیسٹ کی وجہ سے تو ہم آسانی سے سانس لے رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ آکسیجن ایتھیسٹ نے بنایا تھا. تو آگے سے وہ آئیں بائیں شائیں یہ وہ وغیرہ, کیونکہ وہ اسے سنا ہوا تھا, آگے اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہے. اس کے بعد ایک لڑکا آیا, وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ایتھیزم, جتنے ماڈرن پرابلم سب کے سلوشن ایتھیزم میں ہے. میں نے پوچھا اکانومی کا کیا سلوشن ہے, دنیا میں بڑی غربت ہے, انیکوالٹی ہے, ایتھیزم کے پاس کیا سلوشن ہے؟ کہتے ہیں نہیں سائنس کے کانٹیکس میں بات کریں. میں نے کہا شور سائنس کے کانٹیکس میں بات کریں. اور کہنے لگا کہ اب دیکھیں جیسے کرونا آیا تھا تو اس وقت ایتھیسٹ, میں نے کہا کیا سارے ایتھیسٹ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے تھے, انہوں نے کہا خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے, اور کرونا چلا گیا. کہتا ہے جی یس. اب یہ حالت ہے. جواب دیکھنا کتنا خوبصورت دیا. وہ واقعی ایکسیپٹ کرا کہ ہاں ایتھیسٹ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ جب مالا جھپنی شروع کی کہ خدا نہیں ہے تو اس سے کرونا چلا گیا. کیونکہ یہ سنی سنائی بات ہے. میں نے بلکہ ایک میم بھی شیئر کی تھی کہ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ ایوولوشن سچ ہے, تو اس نے آگے سے پوچھا ثبوت, تو اس نے کہا جس نے مجھے بتایا تھا نا ایوولوشن سچ ہے اس نے مجھے ثبوت نہیں دیا تھا. اس نے اتنا ہی کہا تھا سچ ہے, میں مان گیا. میں نے ایک بار پوچھا, عیسائیت میں بائبل کی کچھ کتابیں ہیں, ان کے مصنفین کے نام بعض کے یعنی بائبل میں خود ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کے مصنفین نامعلوم ہیں. تو میں نے بحث ہو رہی تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو کس نے لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو اس نے لکھا تھا جس نے لکھا تھا. تو میں اس کے جواب کے آگے بہرحال جو ہے وہ لاجواب ہو گیا تھا کہ واقعی اس کو اس نے لکھا ہوگا جس نے لکھا تھا. تو بعض اوقات یہ تو اب یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ چلیں کسی نہ کسی تناظر میں سائنس اینڈ لاجک اور فلسفہ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے, اس میں سے جو ہے وہ ہم پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس حوالے سے بھی ہمیں مدارس کے بچوں کو پڑھانے کی, سکھانے کی, ان کو بتانے کی, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ کئی ایسے ازمز جب وہ جو اسلام کے خلاف تھے انہوں نے جگہ لی, تو کیا ہم نے ایسے ازمز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار, میرا خیال ہے کہ ہمیں تو صحیح طرح سے ازمز کی وہ ڈیفینیشن بھی نہیں آتی ہوگی. نہیں آتی, دیٹس ٹرو, نہیں کیا. لیکن اب آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ سچویشن چینج ہوگی. میں نے جن مدارس سے بات کی ہے, دینی اداروں سے بات کی ہے, بہت حوصلہ افزائی ملی ہے مجھے الحمدللہ, بہت زیادہ. بلکہ آج آپ نے کیا خوبصورت بات کی. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو آپ خود ہی بات سنائیں. کون سی بات؟ بہت سی کی مدارس کی طرف سے جو آپ کو اچھا. ہاں میں داڑھی نہ ہونے کی. جی میں تو پبلکلی بات کہتا ہوں کہ خیر اب تو میں نے داڑھی رکھ لی ہے, اگرچہ علماء کے لیول پہ تو نہیں ہے یہ, لیکن میں تو پبلکلی کئی دفعہ میں اکنالج کر چکا ہوں کہ مجھے یہ خوشگوار حیرت ہے میرے لیے کہ مجھے جس طرح سے پاکستان کے مدرسے نے, ہر مسلک کے مدرسے نے جس طرح سے مجھے اون کیا ہے, مجھے اپنا بھائی اپنا بیٹا سمجھ کے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. میں مدرسے کا پروڈکٹ نہیں ہوں, میں ساری زندگی کبھی مدرسے نہیں گیا پڑھنے کی غرض سے, لیکن جس طرح سے میرے سر پہ دست شفقت رکھا گیا, میرے لیے یہ بات جو ہے یہ ایسی ہے کہ اس کو اکنالج کیا جائے اور بار بار کیا جائے. اور پھر میری جو بات چیت ہوتی ہے وہ اسی لیول پہ ہی ہوتی ہے کہ اب ہم نے فرنٹ پہ جا کے ہم نے کام کرنا ہے, اور مدارس بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ بالکل کرنی ہے. ایبسلیوٹلی. اور الحمدللہ آج ہم نے بھی آپ سے عرض کی کہ ہمارے مدارس کے جو بچے ہیں ان کے لیے ایک کورس کنڈکٹ کرنا ہے اور آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے. آپ نے پبلک میں گواہی لے لی ہے الحمدللہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ون ایمر از اسلام, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پہلے جو معاشرے میں سنا تھا, یا جو مسلمان کیا غیر مسلم کیا, ان سے دیندار طبقے کے بارے میں خصوصاً مولوی جو لفظ, یعنی مولوی لفظ عزت والا ہے لیکن اس کو بہت کریٹیکلی جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ مولوی ملا اور یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یہ اپنے سوا کسی ان کو کچھ نظر نہیں آتا. تو لیکن واللہ ہے جب اسلام قبول کیا تو یہ وہ طبقہ تھا کہ جس نے نہ صرف عزت دی, محبت دی, پیار دیا, مقام دیا, مرتبہ دیا. بلکہ ایک عالم کی میں نے جوتے جو ہے وہ شلف سے جوتے پکڑ کے نیچے رکھے, تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھیں آپ 7 سال میں پڑھ کے جو ہے وہ عالم بنتے ہیں, اور آپ نے مجھے صرف علماء کرام کے جوتے اٹھانے کے سبب سے جو ہے وہ علماء کا خطاب دے دیا. تو الحمدللہ مجھے تو ان سے بڑی محبت, شفقت اور پیار ملا, عزت ملی, مقام ملا, اور آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ الحمدللہ خالصتاً جو ہے وہ دیندار طبقے کی جو ہے وہ تربیت کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. قیصر بھائی آخری سوال, آپ ہمارے ان بھائیوں کو جو اس وقت ایتھیزم کے
جو ہے وہ شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں، یا جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، یا جو بیچارے جو ہے وہ بین ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وہ جو ہے وہ اگنوسٹک ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ایتھیزم اور اس کی کوئی اور شاخیں، ایسے بچوں کو آپ کیا یعنی ایڈوائز کیا کرتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کے اندر اصلاح کا در بند ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ زمر میں ایک 2 پوائنٹ کرائٹیرین رکھا ہے کہ وہ لوگ جو قولاً جھوٹے اور عملاً کافر ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ قولاً جھوٹا، مس انفارمڈ نہیں، جھوٹا وہ ہوتا ہے جس کو سچ کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کو چھپا رہا ہوتا ہے دانستہ طور پہ۔ اور کافر بھی وہی ہوتا ہے جو چیزوں کو چھپاتا ہے، کافر کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں جی، جاننے کے باوجود۔ تو دونوں میں سے ایک در بھی اگر کھلا رہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہدایت دے دیتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جس نے دونوں بند کر دیے نا، کہ انسان کی زندگی میں قول اور عمل 2 ہی تو چیزیں ہیں، کہ جس نے دونوں دروازے بند کر دیے اسے اللہ کہتا ہے کہ تیری اس کام کے بعد نا تیرے لیے ہدایت نہیں ہے۔ انسان کے اندر سورہ شمس میں بھی ہے کہ انسان کے نفس کو ٹھیک کر کے بنایا گیا، اور جو رات کی تنہائیوں میں بھی انسان گناہ کرنے لگے تو جو چیز اندر سے روک رہی ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے۔ میرا کوئی بچہ بھی اگر لائن کے اس پار چلا گیا ہے، ایک در کھلا رکھے، ایک کھلا رکھے گا کسی نہ کسی وقت آپ کے دل میں، کیونکہ آپ اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ وجود الہی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، انسانی عقل اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی۔ آپ غصے میں آ کے گالی دے سکتے ہیں، آپ جذباتی ہو کے بہت کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صرف بحث جیتنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ بحث جیتنے کے لیے جلدی اسکرین شاٹ آگے پیچھے سے پکڑ کے کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ سب ہوا میں ہے، آپ کی آؤٹر سرفیس پہ ہے، وہ آپ کے اندر نہیں ہے، کیونکہ none of that is researched by your own self۔ ڈیپ ڈاؤن آپ کو پتہ ہے کہ there is a system۔ اس کے لیے ایک دروازہ بھی اگر آپ کھلا رکھیں، رب کی ذات بڑی معاف کرنے والی ہے، وہ کبھی نہ کبھی آپ کو آپ کے کسی نہ کسی کام کی وجہ سے واپس اس طرف لے کے آ ہی جائے گا۔ دونوں دروازے میرا بچہ بند نہ کر دینا۔ That is what I want to say۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے کثیر عطا فرمائے، اور اللہ بہت عزتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ میرے ان نوجوان بچے، بیٹے اور بھائیوں کے نام کہ جو کسی وقت میں اپنے والدین، اساتذہ کرام، علماء کرام یا میرے جیسے نااہل لوگوں کے افعال، اقوال اور بدعمالیوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہوئے، اسلام سے متنفر ہوئے، بات یہاں تک پہنچی کہ بالآخر انہوں نے خدا کا انکار کر دیا۔ میں اپنے انہی بچوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا، اگر کسی وقت کسی ایسے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹا ہے، اسلام سے تم متنفر ہوئے ہو، اسلام سے دور ہوئے ہو، تو بیٹا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں تمام ان طبقات کی طرف سے، امت کے ان افراد کی طرف سے آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ جو ہم سے یا ان سے غلطی ہوئی۔ بیٹا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوالوں کا، آپ کے اشکالات اور آپ کے جو خیالات ہیں ان کا جواب میں نہ دے سکوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے پاس آپ کے ان سوالات، اشکالات اور اعتراضات کا جواب نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بیٹا، ہم کفر اور شرک کی اس دلدل میں دنسے ہوئے تھے کہ جہاں سے صرف نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جو ہمیں اسلام نے دکھایا، اور بالآخر ہم نے اسلام کے دامن میں پناہ لے لی، جہاں پر ہم غیر مسلموں کے بچے اسلام کو اپنی جائے پناہ تصور کرتے ہوئے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ بیٹا، آپ اسلام سے دامن چھڑا کے کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں ملے گا، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بالآخر ایک دفعہ آپ کو لوٹنا پڑے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، کہاں جا رہا ہے اپنے رب کریم کو چھوڑ کے؟ کچھ نہیں ملے گا، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ لیٹس گو بیک ٹو بیسک
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔